अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ और मेरे साथ मेरे हमकार और दोस्त डॉक्टर फैज़ुल आजान साहब आपकी खिदमत पे एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करना चाहते हैं वो पिछले पॉडकास्ट का तसलसल है, यानी अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं उनकी जबरी बेदखली पाकिस्तान से और जिन तरीक़ों से वो हो रही है उस पर हम बात करना चाहेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने एक रोज़ा दौरा किया है अफ़गानिस्तान का। उस पर बात करेंगे कि किस तरह मीडिया में उसका नैरेटिव बन रहा है और वो ख़ुद क्या कह रहे हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं फैज़ साहब आपसे कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये जो जबरी बेदखली है अफ़गान रिफ्यूजीज़ की, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। ये काफ़ी अरसे से शुरू है और मुसलसल ख़बरों में आ रही हैं। आपके पास कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? देखिए इरफान, एक तो इन अफ़गान रेफ्यूजीज़, अगेन पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था कि ये रेफ्यूजीज़ कहना मेरे लिए इसमें मुश्किल इसलिए है कि पाकिस्तान ने इनको रेफ्यूजी का स्टेटस कभी नहीं दिया। ठीक। क्योंकि पाकिस्तान जेनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। दूसरी ये कि रेफ्यूजीज़ जो है उनके कुछ राइट्स होते हैं जिनको फुलफ़िल नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल 2023 में जब इंटरिम गवर्नमेंट था पाकिस्तान में और अनवर काकड़ साहब वज़ीर आज़म थे इंटरिम, और जिसका मैंडेट भी ये नहीं था, उसमें ऑल ऑफ ए सडन उसमें कई ऐसे फैसले हुए थे जो बहुत कंट्रोवर्शियल थे, और वो चूंकि सियासी कोई भी हुकूमत उसके लिए तैयार नहीं थी, तो इसलिए काकड़ साहब को ले आए और उसने से करवाए गए। बिल्कुल, और काकड़ साहब से करवाए गए। और ये उसी तरह जिस तरह, यानी मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में जो मिनरल्स एक्ट असम्बली ने पास किया, उसके बारे में कहा जाता है कि असम्बली के MPs को कहा कि इसमें आपकी तनख्वाहें बढ़ाने का बिल है, तो उन्होंने उसको मंजूर कर लिया। इसी तरह काकड़ साहब से भी, तो उसमें एक कंट्रोवर्शियल फैसला उन्होंने ये किया था कि जी अफगानिस्तान के जितने भी यहाँ पर शहरी हैं, या जिनको आप अगेन हम कह दें फॉर द सेक ऑफ इजीनेस अफगान रेफ्यूजीज, तो उन्होंने 3 कैटेगरीज इनकी बना दी और कहते हैं कि जी फौरन तो जो एलियंस हैं, अगेन एक इनह्यूमन वर्ड उनके लिए यूज़ करना, यानी आप इंसानों के ज़ुमरे से उनको निकाल देते हैं। मुल्क से तो निकाल रहे हैं लेकिन इंसानी ज़ुमरे से तो ना निकालें, तो उनको निकाल दिया। ये सिलसिला पकड़ दकड़ का शुरू हुआ और उस वक्त जो है 7 लाख तक अफ़गान उनको यहाँ से निकाला गया। फिर उसके बाद अभी जो नई हुकूमत बनी है, अभी नई तो खैर नहीं रही शहबाज शरीफ साहब की, तो ये पॉलिसी आ गई कि जी अब इसमें जो दूसरी कैटेगरी है, यानी वो कि जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, अब उनको हमने निकालना है। और तो अभी तक, यानी आज की जो फिगर है, अभी तक 9 लाख अफ़गान रेफ्यूजी जो है उनको जबरन अफ़गानिस्तान भेज दिया। और ये जबरन मैं इसलिए कहता हूँ कि देखें, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है तलाल चौधरी साहब, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, और दूसरी जो वीडियोस सामने आ गई हैं कि अटक के अंदर मिसाल के तौर पर किस तरह ये अफ़गानों को पकड़ के जिस अंदाज में, और ये सिर्फ नहीं, देखें पकड़ना हर जगह होता है, अरेस्ट करना और किसी को गाड़ी में डालना, लेकिन जिन तरीक़ों से या जिस तरीके से उनको पकड़ के और उसमें गाड़ियों में डाला जाता है, आप यकीन करें जानवरों के साथ ऐसा सलूक, उनके साथ भी कभी ऐसा सलूक नहीं किया जाता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हमने इन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को सिर्फ यहाँ से निकालना नहीं है, बल्कि इनको ह्यूमिलिएट भी करना है। और शायद ये भी स्ट्रेटेजिक प्लान में है, क्योंकि अभी सुबह में एक अफ़गान का इंटरव्यू पढ़ रहा था जो तोखम पर लिया गया था, और उसने कहा है कि उस इंटरव्यू में वो कहता है कि मेरे ये बच्चे सारे पाकिस्तान में पैदा हुए और ये जाना नहीं चाहते, लेकिन जिस किस्म का सलूक हमारे साथ किया गया, हम कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे अफ़गानिस्तान के अंदर, बेशक जो भी हालात रहे। तो इन हालात में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों ओहदे रखते हैं, इसहाक डार साहब हफ्ते के दिन वो एक रोज़ा दौरे पर काबुल गए। काबुल में उन्होंने 3 लोगों से मुलाकात की। एक अमीर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर, वो कहते हैं उसने इन्वाइट किया था,
ملا خند اور ایک اور آفیشل کے ساتھ بھی ان کی ملاقات. لیکن میں اس پہ بعد میں آؤں گا. میں تھوڑا سا دوبارہ آپ کو واپس اسی پوائنٹ پہ لے کے جاتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے, بہت زیادہ جانوروں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر کسی اور ملک میں ہوتا اور پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا تو جتنا غصہ ہمیں آتا اس پہ, تو اس لیے افغان جہاں بھی ہیں ان کا بھی غصہ بجا ہے کہ یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں تھی, آپ لوگ لے کے آئے تھے بڑے دھوم دھڑام سے, اور ان کو مہاجر کہا تھا ایک زمانے میں, آپ لوگوں نے جہادیں لڑوائیں ان لوگوں سے, ان بیچاروں کی زندگیاں کوئی یہاں پر جو ہے نا بیڈ آف روزز نہیں تھی کہ پھولوں کے سیج پہ ان کو لٹاتے تھے, آپ لوگ کیمپوں میں رہتے تھے, وہ بہت چھوٹے لیول پہ کوئی جاب ادھر, کوئی نوکری دیہاڑی ادھر کر لیتے, تھوڑے موڑے بزنسز آپ انہوں نے اسٹیبلش کیے, آپ نے ان کو بھی ان سے اکھاڑا, نہ صرف ان کو دھکیلا بلکہ بزنسز یہاں رہ گئے, اور اس پہ یہ بات تھی کہ ان کے بزنسز جہاں پہ ہیں ان سے سامان بھی کوئی نہیں خریدے گا, یعنی ان کے کہیں پہ لوٹ مار کی رپورٹ ہے, کہیں پہ یہ اعلانات مسجدوں کے ذریعے ہوئے کہ افغان کا جو گھر ہے وہ بھی کوئی نہیں خریدے گا, اس کی دکان سے بھی کوئی سودا نہیں خریدے گا, اور دکان بھی کوئی نہیں خریدے گا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اگر کوئی 30-40 سال میں کوئی ایسٹ بنایا ہے تو اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے, جس طرح کہ اس کے بدن کی قیمت نہیں ہے, اور اس کو بھیڑ بکریوں کی طرح دھکیل دیا جاتا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن قانونی طور پہ اگر ہمارا کوئی قانون نہیں بھی ہے تو ایک اور اخلاقی, لیکن پولیٹیکلی اگر دیکھیں تو بہت سے ہمارے دوست ہیں وہ کہیں گے کہ پاکستان کا یہ فیصلہ تو جائز ہے, یعنی افغان جو ریفیوجیز میں کہوں ان کو, تو وہ اس وقت ملک کی معاش پہ ایک بار ہے, ان کا ایک پولیٹیکل پرپس تھا, پولیٹیکل پرپس اب نہیں رہا تو اس لیے ان کو اپنے ملک جانا چاہیے. تو ملک جانے میں کیا قباحت ہے؟ ہاں عرفان دیکھیں, میں تو پچھلے پوڈ کاسٹ پہ بھی میں نے کہا تھا, میں اس کا اسٹرانگ سپورٹر ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی افغانستان کے باشندے ہیں, اس سے پہلے کہ پاکستان ان کی اور ہیومیلیشن کر دیں, ان کو جانا چاہیے اپنے ملک میں. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ایجوکیٹڈ جنہوں نے یہاں پر تعلیم حاصل کی, اور وہ یہ سرمایہ دار کہ جنہوں نے یہاں پر کاروبار کیا, جب تک یہ افغانستان کے اندر نہیں جائیں گے تو اس وقت تک افغانستان جو ہے وہ طالبان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہی رہے گا. میں کہتا ہوں, یعنی میری امید یہ ہے مثال کے طور پر کہ یہاں سے یہ ایجوکیٹڈ افغان جب ملک میں واپس جائیں گے تو ایٹ لیسٹ ایک سول سوسائٹی فعال کسی طریقے سے بن جائے گی, جو رائٹس کی بات کریں گے, جو شاید اپنے جوریڈیکل پولیٹیکل رائٹس اور ان کی ریاست کو جدید انداز میں جو ہے متعین کرنا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن اگین جب تک یہ لوگ جائیں گے نہیں اس وقت تک افغانستان کو یعنی کس طرح اس کی ریکنسٹرکشن ہوگی. اگر یہ اس انتظار میں ہے کہ افغانستان کے اندر بڑی بڑی کالونیاں ویسٹ ان کے لیے بنائے گا, اور پھر ان کے لیے جابس, اور پھر ان کو کہیں گے جی اب آ جائیں, یہ کالونیز آپ کی ہو گئی, یہ جابس نہیں. میرے خیال میں ٹھیک ہے, یہ بدقسمتی ہے کہ افغانوں کو پچھلے 50 سال سے امپیریل وارز میں اور گریٹ گیم میں اور گلوبل وارز کے اندر ان کو فارڈر کے طور پر استعمال کیا گیا. لیکن میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس پہ رونا دھونا شروع کر دیں, یہ وہ وقت ہے کہ ہم سب یعنی وہی افغانستان کے باشندے اور ہم سب بلکہ اس پر غور کریں کہ یار کب تک ہم جو ہے یہ پڑھائی روکوں گا آپ سے تھوڑا پوچھوں گا مزید. پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ نے 3 کیٹیگریز بتائی تھی ریفیوجیز کی, جلدی سے بتا دیں. پھر چوتھی کیٹیگری میں نے بتائی تھی, اور آپ کے 2 باتوں کا میں جواب چوتھی کیٹیگری میں دوں گا. ایک سول سوسائٹی جو آپ نے افغانوں کو مشورہ دیا ہے اور ہماری خواہش ہے, دوسرا آپ نے افغانستان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی بات کی جو ہماری خواہش ہے اور آپ نے اس کا ذکر کیا. میں چوتھی کیٹیگری جو میں نے بتائی تھی آپ نے نہیں بتائی تھی, میں اس کے پرسپیکٹو میں دونوں کا جواب دوں گا, لیکن پہلے یہ 3 کیٹیگریز ایکسپلین کر دیں. 3 کیٹیگریز افغان ریفیوجیز کی. افغان ریفیوجیز کا جو کھاکڑ صاحب کی حکومت میں ٹھیک ہے نا بنی تھی. ایک فرسٹ کیٹیگری یہ تھا کہ جس میں انہوں نے ان کو کہا ایلینز. ہاں, یعنی ایلینز ان کے حساب سے وہ افغان ریفیوجی تھے کہ جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں, جن کو انڈاکومنٹڈ بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں انڈاکومنٹڈ کہتے ہیں تو پھر بھی کوئی بات بنتی ہے, لیکن ایلین کہنا
تو وہ انگریزی میں ویسے کہتے ہیں نا، امریکہ میں اس کو ایلین کہتے ہیں، انہوں نے وہاں سے وہ چھوڑا ہے، لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ کل ہم. ہاں. تو یہ ہے کہ آپ کسی کو ایلین کہتے تو پھر اس کو ڈیپورٹ کرنا، اس کو پرسیکیوٹ کرنا، اور دوسری بات اس کو ہیومیلیٹ کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے. پولیٹیکل رائٹس نہیں ہوتے نا، ختم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال وہ ایلینز تھے. سیکنڈ کیٹیگری جو ہے وہ تھے کہ جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھا. پولیٹیکل رائٹس اس کے ہوتے ہیں ایز اے ریفیوجی. ہاں، اور وہ جو ہے UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ تھے، جس کو پاکستان کو پیسے ملتے ہیں. بالکل. اور دوسری جو ہے وہ پروف آف ریزیڈنس یا ریفیوجی اسٹیٹس ہے جو بھی، وہ جو کہ IOM انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن جو ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز انہوں نے بنائی تھی. اور یہ سوچے یہ انسانوں کی 3 کیٹیگریز. اور میں نے چوتھی کیٹیگری بتائی تھی پشتونوں کی. جی، یعنی آپ نے انسانوں کی 3 کیٹیگری، میں نے پشتون، عمران خان صاحب کی بات کہ پشتون اور انسان میں فرق ہے. ہاں بالکل. تو خدا نے 2 قسم کے مخلوق پیدا کیے ہیں، ایک جانور اور ایک پشتون. تو عمران صاحب کا وہ میں لوں گا تو اس کو میں کیٹیگری بناؤں گا. تو پشتونوں کی چوتھی کیٹیگری ہے. چوتھی کیٹیگری یہ بتائی تھی کہ کچھ کے پاس تو شناختی کارڈ نہیں ہوتے پاکستان کے، ID کارڈ نہیں ہوتے، یا ان کو جو IOM یا UN کے نیچے جو ڈاکومنٹس ان کے کچھ نہیں ہوتا. تو 3 کیٹیگریز تو وہ آ جاتی ہیں اس میں. لیکن چوتھی کیٹیگری ہے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے بھی، پاکستان کا پاسپورٹ ہے، شناختی کارڈ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ ہزاروں سال سے جو ہے نا دیر، چترال اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں رہتے ہیں. ایسے بہت سی مثالیں ہیں کہ ان کے ID کارڈز کینسل ہو چکے ہیں، ان کے پاسپورٹ یعنی ACL پہ ہیں. PTM کے 2,000 کے قریب، 2 لاکھ کے قریب لوگوں کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بہت سے پشتون یہاں پہ جو باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا اور مختلف جو ڈسٹرکٹس ہیں، ٹرائبل ڈسٹرکٹس اس کے ہیں، ان کو پکڑ کے اکراس دا بارڈر دھکیل دیا گیا ہے. وہ جلال آباد اور کابل میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈ تو پاکستان کے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے یہ تو افغان ریفیوجیز نہیں ہیں سو کارڈ، یہ تو پشتون ہیں اور نسلاً افغان ہیں جو ہم کیٹیگری لکھتے ہیں. ان کو کیوں بے دخل کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہ ڈاکومنٹس اگر پاکستان کی بھی ہیں اور جینوین ہے تو وہ میٹر نہیں کرتے. اگر ارباب اختیار کبھی بھی آپ سے نالا ہوں تو آپ کا کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں، آپ کی ڈاکومنٹس بھی کینسل ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک کیٹیگری ہے، آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. ابھی میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ افغان ریفیوجیز جائیں اور افغانستان میں سول سوسائٹی کی طرح بیہیو کریں تاکہ افغانستان کو ریکنسٹرکٹ کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہاں ہمارے رائٹس ہیں بھی، آپ نے کوئی سول سوسائٹی خیبر پختونخوا میں دیکھی جو ان افغانوں کے لیے اٹھ کھڑے ہو جو ان کے راستوں سے گزر کے ان کو دھکیلا جا رہا ہے اکراس دا بارڈر؟ اگر سول سوسائٹی اس پچھلے 30-35 سال جو سیاست اور جو یہاں پہ جنگی معاش ہوا ہے اس کی نیچے اگر کوئی سول سوسائٹی بچی ہے تو آپ مجھے بتائیں، پھر میں افغانستان سے بھی توقع رکھوں. کوئی ریزسٹنس نہیں ہوا، حالانکہ سارے پشتون ہیں. دوسری بات ریکنسٹرکشن کی بات، ہمارے تو اپنے وسائل ہم سے ہڑپ کیے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. ریکنسٹرکشن تو وسائل پہ ہو سکتا ہے، وسائل پہ آئیں گے، لیکن پہلے میں سول سوسائٹی کا ریکنسٹرکشن پہ بھی بات کرو. کیسے ریکنسٹرکٹ کرو گے؟ ریکنسٹرکشن پر بھی بات، لیکن میں سول سوسائٹی کا ایگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے پاس بھی سول سوسائٹی تھی، ابھی بھی جو کچھ نہ کچھ. دیکھیں ہمارا PTM جو ہے اس کا برتھ اور رائز یہ سول سوسائٹی کے ایگزسٹنس کی وجہ سے ہوا. لیکن ابھی کیا صورتحال جو آپ کہنا چاہتے ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں. عرفان، لاسٹ ویک اگر آپ کو یاد ہو میں اور آپ ہمارے ایک استاد سے ملے اور اس نے ہمیں بتایا کہ جب اویس غنی یہاں پر گورنر تھا خیبر پختونخوا کا، اس وقت تو NWFP اس کو کہا جاتا تھا، اس نے پشاور یونیورسٹی سے پروفیسرز جو ہے سینئر ان کو گورنر ہاؤس بلایا تھا. 2008 کی بات ہے، 2008 میں. اور 2008 میں اس نے کہا کہ 2 ٹوک اس نے بات کی کہ اس نے کہا کہ یہ جو آپ جو ہے اگر ان ملیٹنٹس کو بھی ہمارے فورسز کے بیچ دیکھیں تو یہ ہمارے گیم کا حصہ ہے. اور دوسری اس نے بات یہ کی کہ جی جو لوگ، دیکھیں اس نے یہ بات کہا تھا کہ جو لوگ ہمارے اس پالیسی کے ساتھ ایگری نہیں کرتے وہ یہ ملک چھوڑ جائیں.
انہوں نے فالٹ لائن کا لفظ یوز کیا ہاں. کہ بارڈر پہ جو رہتے ہیں وہ فالٹ لائن پہ رہ رہے ہیں، اگر وہ اتفاق نہیں رکھتے طالبان سے یا پاکستان ملٹری سے تو وہ ملک چھوڑ دیں. ہاں وہ جگہ چھوڑ اور دیں. نہیں اس نے ایک تعداد بھی بتایا تھا کہ اتنے تعداد میں لوگ مریں گے. ہاں ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ دس از پارٹ آف دا گیم کہ یہ اتنی تعداد میں وہ 70-80 ہزار تک پہنچ گئے کیونکہ باقی کو ہم کولیٹرل ڈیمیج کہہ لیں گے. اس نے ایک اور بات بھی کہی نہیں اور اس نے یہ کہا کہ جو ہمارے ساتھ ایگری نہیں کرتے جو میں کہنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ وہ یہ ملک چھوڑ دینا. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں اگر آپ پشتون ہیں اور آپ یا بلوچ ہیں یا آپ گلگت بلتستان سے ہیں اور آپ پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے کسی پالیسی کے ساتھ اگر اختلاف کر دینا تو آپ کو کہتے ہیں کہ پھر یہ ملک آپ چھوڑ دینا. اب مثال کے طور پر میں کیسے یہ ملک چھوڑ دوں؟ 5000 سال سے نہیں میں کوئی ان کے اسٹریٹجک گیم کا حصہ تو نہیں تھا کہ اپنا ملک چھوڑ کے ادھر آیا ہوں. یو پی سے تو نہیں آیا، بنگلہ دیش سے آیا ہوں. ہاں میں ادھر ہی کا ہوں. آپ کس طرح کہتے ہیں ملک چھوڑ جائیں؟ تو دیکھیں وہ پالیسی پھر امپلیمنٹ ہو بھی گئی. امپلیمنٹ کس طرح ہو گئی کہ دیکھیں ہمارے کتنے یعنی سول سوسائٹی جنہوں نے فعال رکھی تھی ان کو ملک سے بگایا کہ نہیں. جتنے نام مجھے یاد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ثناء اعجاز، ٹھیک ہے نا. ثناء اعجاز سول سوسائٹی کو وہ لیڈ کر رہی تھی نا. گل علیہ اسماعیل، ڈاکٹر سید عالم مسعود، فضل خان ایڈوکیٹ، بالکل ٹھیک ہے نا. ان کو بگا دیا ملک سے کہ نہیں؟ بالکل. اور کچھ جیل میں ہیں. اور دیکھیں سول سوسائٹی کچھ آپ کی جیل میں ملک نصیر ہے، حاجی سمد ہے اور علی وزیر. اس کے علاوہ بہت سارے انڈاکومنٹڈ، ٹھیک ہے نا. اس میں کتنے زیادہ مسنگ ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے اپنے بھائی جو ہے افغان یہ یہاں سے جائیں گے تو طالبان کے پاس آلریڈی ایک ماڈل یہ پاکستان والا پڑا ہوا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر کریٹیکل ہو یا ایکٹیویزم میں کریں تو ان کے ساتھ یہی سلوک کے ادھر بھیجو. لیکن بہرحال میں نے کہا کہ وہ انگریزی میں ایک بات کرتے ہیں نا کہ وی ہیو ٹو پٹ دیئر فیٹ ٹو فائر. یعنی جب تک حکمران جو ہے ان کے پیر آپ آگ کے سامنے نہیں رکھیں گے نا ان کو احساس نہیں ہوگا. اور یہی جو ہے سٹیزن شپ کا تقاضا بھی ہے. لیکن اگر یہ سٹیزن شپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ نے جن سول سوسائٹی کے ممبرس کی مثال دی، اگر ان کو اتنی آسانی سے بگایا جا سکتا ہے، اگر آسانی نہ بھی کہوں یہ ظلم ہوگا لیکن ان پہ بہت کچھ گزرا. کچھ کے بچے گئے، کچھ کو اتنی تھریٹ تھی کہ وہ ایک دن بھی اگر رہتے تو مر جاتے، ان کو مارا جاتا. اور ہم نے دیکھا کہ ANP کے جو ہے نا 1400-1500 لوگ مارے گئے، یعنی ان کو وار آن ٹیرر میں اس طرح کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا اس ریاست نے. یا اس کے جو پروردہ لوگ تھے انہوں نے، جن کو طالبان کہتے تھے. تو اس میں اگر سول سوسائٹی کا یہ حشر یہ ریاست کر سکتی ہے اور اس کے سامنے کوئی بھی نہ ملک آ کے کوئی ہیومن رائٹس کے نام پہ ان کو روک سکتا ہے، اور نہ ہی پنجاب سے، نہ ہی سندھ سے، نہ ہی کہیں اور سے ان پشتونوں کو کوئی سپورٹ مل سکتی ہے. جس طرح کے بلوچ لوگوں کو اب کوئی سپورٹ نہیں مل رہی پاکستان کے اور جگہوں سے. تھوڑے ادھر ادھر جو پروگریسو آوازیں ہیں وہ تو اٹھتی رہتی ہیں، ہم سلام کرتے ہیں ان کو، لیکن اوور آل ایک آرگنائزڈ اپرائزنگ نہیں ہے ریاست کی ان پالیسیز کے بنیاد پر. تو اگر سول سوسائٹی کا یہ حال ہے کہ وہ سر چھپائے ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، تو پھر ریکنسٹرکشن آپ افغانوں کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں کہ افغان جائیں اپنے ملک میں ریکنسٹرکشن کریں طالبان کے نیچے جو پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں افغانستان میں؟ آپ ادھر نہیں کر سکتے جتنی آپ اتنی بڑی تاریخ رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم ریاست ہیں، ہم افغانستان نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے پشاور ہے ہمارے ہاتھ میں. آپ ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں کہ آپ افغانوں کو مثال دیں کہ اپنے ملک کو بنائیں. ہاں عرفان، ایک تو یہ ہے دیکھیں کہ سول سوسائٹی فعال اس وقت ہوتی ہے جب اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہو. مثال کے طور پر پرامن ملک میں، یعنی ایک پرامن ملک میں صرف یہ ہے کہ واش ڈاگ رول کے لیے سول سوسائٹی ایکٹیو ہوتی ہے. لیکن جہاں پر حالات ایسے ہوں جو ہمارے ہیں، جو افغانستان کی اس طرف ہے، تو سول سوسائٹی کو فعال ہونا پڑے گا. دیکھیں ضیاء الحق کا مارشل لا جب آ گیا 1977 میں، تو اس نے سسٹمیٹکلی پاکستانی معاشرے کو ڈی انٹلیکچولائز کیا تھا. سسٹمیٹکلی یہی طریقہ تھا جو پاکستان میں ابھی دوبارہ وہ چل پڑا ہے کہ اس نے جو لیفٹسٹ پروگریسو لوگ تھے کچھ کو پرسیکیوٹ کیا، کچھ کو ایلیمینیٹ کیا، اور میجارٹی کو جو ہے وہ ملک سے بگا دیا.
دیکھیں ہر اتھارٹیرین یا ڈکٹیٹوریل اسٹیٹ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ملک کے شہری جو ہے وہ بونے رہے. ٹھیک ہے. وہ فیض احمد فیض کا ایک شعر بھی ہے جو مجھے پورا یاد نہیں ہے کہ سر اٹھا کے وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہوتا میں ضرور ساتھ دیتا ہوں. ہاں وہ چلو یا جو بھی ہے. نہیں اس میں یہ ہے نا کہ آپ یہاں پر سر اٹھا کے چلیں گے تو آپ کا سر کاٹا جائے گا کیونکہ یہ بونوں کا شہر ہے. کچھ اس طرح کا وہ ہے. تو دیکھیں ہر ریاست جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے ان کی کھوپڑیوں کو یا ان کے دماغ کو لوہے کی ٹوپی پہنا دی جائے کہ ان کا باقی جسم تو پلے پھولے لیکن ان کا دماغ جو ہے وہ چھوٹا رہ جائے تاکہ وہ ساری عمر ڈیپینڈنٹ ہو. یہی کام ہوتا ہے ہر آئیڈیالوجی کا. یہی کام سب سے زیادہ پھر ہوتا ہے آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کا. اور یہی سب سے زیادہ کام ہوتا ہے پھر پریٹورین اتھارٹیرین ڈکٹیٹوریل اسٹیٹس کا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ضیاء الحق نے تو یہ کر دیا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا اسپیس مل گیا. 88 میں الیکشنز ہوئے, بے نظیر بھٹو کی حکومت ہوئی بنی تو کتنے زیادہ اچھے ذہن کے لوگ کتنے سالوں کی جلا وطنی کے بعد واپس پاکستان آ گئے. پھر نواز شریف کی حکومت بنی تو اگین ایک اتنا اسپیس بن گیا تھا کہ ہم نے پھر پاکستان کے اندر ایک فعال سول سوسائٹی جو ہے وہ دیکھ لی تھی. اب دوبارہ وہ ضیاء الحق والے جیسے سچویشن بن رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو پرسیکیوٹ. لیکن عرفان یہ ہے کہ آپ کو آپ کے جوریڈیکل رائٹس ہو یا پولیٹیکل رائٹس ہو یا ہیومن رائٹس ہوں, یہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے. یہ اسٹیٹ کا اور سٹیزنس کا جو ہے دوستی والا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ مجھے اچھے کیوں لگتے ہیں. میں دوبارہ اپنے خوش آمدید موڈ میں چلا جاؤں گا کیونکہ مجھے آپ سے ڈر بھی لگتا ہے. میں آپ کو وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا. آپ مجھے اچھے اس لیے لگتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بہت پر امید ہوتے ہیں اور مجھے کبھی کبھی دل میں ہنسی بھی آتی ہے. پھر جو آپ لاجیکل آرگومنٹ آتے ہیں میں قائل بھی ہوتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ مجھے صرف ہنسی آتی ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہ تو اس ریاست کی کوئی آئیڈیالوجی ہے. اگر کوئی آئیڈیالوجی دو قومی نظریے پہ بنتی ہے تو میں اس کو آئیڈیالوجی اس لیے نہیں کہتا کہ دیکھیں ہند ایک سویلائزیشن ہے جس کو ہم نے قوم بنا لیا ہے اور ہم ایک قوم نہیں ہے جس کو ہم نے ایک قوم سمجھا ہوا ہے. ہم تو 4 صوبے ہیں, اس میں مختلف قومیں ہیں, اس طرح اور بہت سے ملٹی نیشنل قوم ہیں. تو یہ کیا آئیڈیالوجی ہوئی؟ تو آپ خود سوچیں. آپ پھر جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی آئیڈیالوجی, ریاست کے پاس ہتھیار ہیں, ویپن ہے, نیوکلیر ویپن ہے, اس کا ایک ڈیٹرنٹ اپنے لوگ ہیں. نہ کوئی ہند کے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے ہے. اس کے علاوہ ریاست کے پاس بندوق ہے جس کے نوک پہ ہم سارے ہیں اور ہم ڈر رہے ہیں. ہم نہ سچ بول سکتے ہیں, ہم نہ بات کر سکتے ہیں. جو آپ اس کو آئیڈیالوجی کہہ رہے ہیں اور جو آپ آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ آف افیئرز, یہ تو خوف اور ڈر کی ایک علامت ہے جو آپ تعویلی اس کے لیے باندھ لیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں اس کا ایک دوسرا رخ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو آپ کی امیدی ہے وہ مجھے نا امیدی میں کنورٹ ہوتی ہے جب میں گن دیکھ لیتا ہوں. میں آپ کو کھینچوں گا اس طرف جو سول سوسائٹی کی بات آپ نے کی. دیکھیے ڈار صاحب گئے نا کابل, اگر کوئی سول سوسائٹی ہوتی تو وہ یہ سوال ضرور کرتی کہ یہ 3 سال ڈار صاحب جو ہیں, اسحاق ڈار صاحب جو پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور جو فارن منسٹر ہیں, 3 سال کس نے روکا تھا اگست اس کے بعد کہ وہ کابل جائیں اور یہ باہمی امپورٹنٹ ایشوز سالو کریں؟ اب امریکہ اگر دوبارہ آ رہا ہے افغانستان میں تو اب کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اور آپ کو 300 لوگ کے لیے امن چاہیے اس ریجن میں, ان کو پشتونوں کے وسائل, ان کو بلوچوں کے وسائل دینے کے لیے, اور اس میں زیادہ امریکن پیسے آئیں گے جو UAE کے ذریعے سے آئیں گے, سعودی عرب کے ذریعے سے آئیں گے اور قطر کے ذریعے سے آئیں گے اور US کے ڈائریکٹ پیسے آئیں گے. میں آ رہا ہوں, میں نے ابھی بات کمپلیٹ نہیں کی. تو ابھی آپ یاترا کر رہے ہیں کابل کا اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اب امن بحال ہو جائے گا کیونکہ اب ہم نہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف یوز کرنے دیں گے اور نہ پاکستان کی. وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں کچھ اسی طرح ملتے جلتے باتیں تھی. پھر آپ نے مجھے کہا کہ طالبان نے اس کو پھیکا سا جواب دیا ہے, لیکن آپ کے پاکستانی میڈیا نے یہاں پہ کیا جو ہے نا شور و غوغا اٹھایا ہے. ایک تو دیکھیں جرنلزم اس ریجن میں, اگر القاعدہ بھی آتی تھی, ان دنوں القاعدہ نہیں تھا لیکن جو عرب فائٹرز آتے تھے ان کو جب کھجلی بھی ہوتی تھی تو ہمارے رحیم اللہ صاحب سے اور اس طرح اور جو جرنلسٹ ہیں وہ یہاں سے باقاعدہ ہمارے ادارے ان کو لے جا کر اکراس دا بارڈر ان کے پریس کانفرنسز
اٹینڈ کروایا کرتے تھے جو ان دنوں کی جرنلزم تھی. لیکن ہمارے بڑے بڑے جرنلسٹ تو بن گئے اس سے. یہ 1980s کی میں بات کر رہا ہوں. اس کی بنیاد پہ اگر ہمیں کچھ نہیں ملا تو ہمارے کچھ ایسے جرنلسٹ تھے کہ گلوبلی لوگ اس کو جاننے لگے اس نیریٹو کی بنیاد پر. ابھی جو ڈار صاحب ادھر گیا اور ابھی کھجلی جہاں ہوتی ہے اور وہاں سے نیریٹو ڈیولپ, اب تو وہ اسلام آباد سے اس کا, اب تو پشاور کا کوئی جرنلسٹ بھی اس کھاتے میں نہیں آتا کہ اس کا نام بن جائے کچھ, یا ان کی جرنلزم ایمبیڈڈ جرنلسٹ بھی بن جائے. لیکن میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ڈار صاحب گئے وہاں پر اس وقت اس مخصوص ٹائم پہ کیوں گئے؟ اگر سول سوسائٹی ہوتی تو اس کو کوشچن کرتی. دوسری بات, وہاں سے جو نیریٹو اندرون خانہ جو بھی ہوا, طالبان کبھی بھی ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹی ٹی پی اب افغان طالبان کے ہاتھ میں اسی طرح انسٹرومنٹ ہے جس طرح افغان طالبان پاکستان ریاست کے ہاتھ میں انسٹرومنٹ تھے. افغان طالبان کو ٹرینڈ ہی پاکستان ریاست نے کیا ہے, وہ اسی ماڈل کو لے کے چل رہے ہیں جو یہاں جے ایس کیو سے ان کے سامنے پڑا ہے. وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ اپنے ہاتھ میں اس اسٹریٹجک ٹول کو پاکستان کے حوالے کریں اور امریکہ کے ساتھ پھر بارگین نہ کر سکیں کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے یا ان کو وہ پیسے دیے جائیں جن کے لیے وہ ضرور ان ٹولز کو رکھیں گے اپنے ساتھ. لیکن اسحاق ڈار یہاں پر آ کر, اور جو پاکستان کا میڈیا ہے جس پہ زیادہ تر انفلوئنس پنجابی ایلیٹس کا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان پر ہم نے مور ثبت کر دی کہ یہاں آپ کی زمین ہمارے خلاف نہیں یوز ہوگی. مشترکہ پریس کانفرنس ہوا اور بڑے پازیٹیو نیریٹو ہے, کیونکہ آپ کا کوئی جرنلسٹ بھی نہیں ہے جو اس نیریٹو کو پنکچر کر سکے. تو نیریٹو بھی آپ کے ہاتھ سے گیا اور انیشیٹو بھی آپ کے ہاتھ سے گیا. تو کون سی سول سوسائٹی؟ آپ کی تو جرنلزم ہی نہیں ہے, آپ کو کوئی انٹلیکچوئل لیبر بھی نہیں بچا جو کوئی اندر کی خبر پہنچا دے. آپ کو تو نیریٹو بھی وہاں سے فکس ہو رہا ہے اور ایجنڈا بھی وہاں سے فکس ہو رہا ہے, اور نہ آپ کی کوئی ایڈیالوجی ہے, اس کے پیچھے تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عرفان دیکھیں, اچھا, یہ گنے چنے جو سول سوسائٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو سر ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی ایک آواز بلند کرتے ہیں, آپ ان کے حوصلے بھی پست کر رہے ہیں. میں پست نہیں کر رہا. آپ کے جو پشتون ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منظور پشتین کدھر گیا, اب وہ دوبارہ باہر نہیں آتا, اب اس کی جان کو خطرہ ہے. نہیں, میں آپ کو اس کو جان کے لالے پڑے ہیں, لیکن آپ ان کو باہر ٹارگٹ بنا رہے ہیں لوگوں کا. تو یہ اپروچ ہے آپ کے سول سوسائٹی کی. دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں, پچھلے مہینے یاد ہے مجھے بھی کال آئی اور آپ کو بھی ایک کال آئی, ایک کمبائنڈ فرینڈ کی ہمارے, اور وہ کراچی سے اسلام آباد آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پر یہ افغان ریفیوجیز کو نکال رہے ہیں اور ہم نے اس پر کلیکٹیولی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں دیکھیں فرحت اللہ بابر صاحب, افراسیاب خٹک صاحب, یہ جتنے بڑے بڑے, عصمت شاہ جہان, یہ سارے وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے. مجھے اور آپ کو بھی بلایا تھا لیکن ہم نہیں جا سکے, اور ان کو وہ کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو جس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں سول سوسائٹی کی امید مجھے اس حوالے سے, آپ سول لیڈرز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں کمپلیکیٹ, سول سوسائٹی کیسے کہتے ہیں؟ سول سوسائٹی وہ سوشل ایلیٹس ہوتے ہیں جن کے پیچھے سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے, ان کا بیکنگ, ان کے آرگینک لیڈرشپ ہوتی ہے. آپ کے یہ لوگ جو سر پہ ہتھیلی پہ سر رکھ کر اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ نے سب کی مثالیں دی, سب کو سلام. لیکن آپ کی سوسائٹی کہاں پر ہے کہ وہ ان کو ری انفورس کر سکے؟ وہ تو کہہ رہی ہے کہ ان کو سامنے لے آؤ تاکہ ان کو بھی سر قلم کر دی جائے اور ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے کہ ہمارے لیے کوئی اسٹرگل کر رہا ہے. آپ کی سوسائٹی نہیں ہے تو آپ کے سول ایلیٹس کہاں ہوں گے, آپ کے سول لیڈرز کہاں ہوں گے؟ سوسائٹی کو اٹھنا چاہیے, نہ کہ صرف ان لوگوں کو. وہ تو ان کو تو جان کے لالے پڑے ہیں. دیکھیں آپ جو ہے آپ جن کی بات کر رہے ہیں ان کو میں سول سوسائٹی نہیں کہتا, وہ تو ویجیلنٹزم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ان کا, آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی عرفان. افغانستان کے بارے میں اب ہمارے لیے کوئی اوپینین بنانا اس لیے بھی مشکل ہوا ہے کہ جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کو انفارمیشن بلیک ہول بنایا گیا ہے, اسی طرح طالبان جب سے افغانستان پر قابض ہوئے ہیں نا تو افغانستان بھی ایک انفارمیشن بلیک ہول بن گیا. ایک تو اس حوالے سے کہ جی امریکنز یہاں سے دبا کے بھاگ گئے تو ان کے پیچھے ویسٹرن میڈیا بھی چلی گئی, اور دوسرا یہ کہ یوکرین کے اندر جنگ شروع ہوئی تو وہ بھی ویسٹرن میڈیا کا فوکس اس طرف ہوا. دوسری اگین کہ ان طالبان کی جہاں پر تربیت ہوئی ہے تو انہوں نے اس سے آلریڈی یہ سبق سیکھا ہے کہ جی جو
کریٹیکل افغان جرنلسٹ ہیں ان کو ملک سے بھگا دو، اور ادھر سے کوئی آئی تو ان کو اجازت نہ دے، تو افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں، جب بھی مثال کے طور پر فارن منسٹر یا پرائم منسٹر یا ایون ڈپٹی پرائم منسٹر یہ جب اس طرح جاتے تو اپنے ساتھ لوکل جرنلسٹ بھی لے جاتے تھے، لوکل جرنلسٹ لازماً اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور ہمیں اندر کی باتیں کچھ آف دا ریکارڈ طریقوں سے پتہ چل جاتی تھی۔ لیکن چونکہ افغانستان اس وقت جو ہے ایک لیبارٹری بنی ہوئی ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ جی، کیونکہ جرنلسٹ جب ان کے ساتھ جائیں گے تو وہ ادھر ادھر بھی دیکھیں گے، تو ان کو کچھ نظر آئے گا تو پھر اس کو رپورٹ کریں گے، رپورٹ نہیں کریں گے تو ایک دوسرے کو قصہ سنائیں گے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی نہ ہو اگین۔ اور یہ انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کیا، تو جوائنٹ پریس کانفرنس پتہ نہیں ان کے سامنے کون لوگ بیٹھے تھے، کیونکہ افغانستان کے اندر تو ایز سچ جرنلسٹ ہے ہی نہیں، جرنلسٹ یا میڈیا ایون ایز سچ نہیں ہے یہاں سے بھی، لیکن جرنلسٹ ہیں لیکن ان کا جو حشر ہے تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ رپورٹ کر سکتے ہیں اس طرح۔ ہاں، دوسری آپ نے سوال پوچھا تھا نا، اس طرف آتے کہ یہ ریکنسٹرکشن کس طرح ہوگی، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس ریکنسٹرکشن کے لیے پلان کیا ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب کچھ ممکن ہے کہ جب تک لوگوں کا فزیکل پریزنس موجود ہو۔ لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے شاید اس کا یہ بات کی تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن۔ جب اتنے زیادہ لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، کچھ سرمایہ والے، ریلیٹیولی ویل آف، کیونکہ افغانستان کے اندر تو غربت زیادہ ہے، یہ لوگ ادھر جائیں گے نا تو یہ اپنے بچوں کے لیے اسکول بھی ڈیمانڈ کریں گے۔ اگین دیکھیں، فیلنتھرپی ورلڈ وائڈ بہت زیادہ چل رہی ہے، اور لوگ ان کے لیے کہ یار اتنے زیادہ بچے ہیں، یہ پاکستان میں اسکولوں کے اندر پڑھتے تھے، یہاں پر ان کے لیے اسکول ہونا چاہیے، تو دیکھیں اسکول اسٹیبلش کوئی نہ کوئی تو ان کے لیے کر دے گا نا، ہاسپٹل، موبائل ہاسپٹل بنیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں پر انسان بسنا شروع کر دے تو پھر وہاں پر ریکنسٹرکشن کیا کہ نئے سرے سے جو ہے ایک نئی تعمیر بھی وہ شروع ہو سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ ایسا ہو، لیکن دوبارہ آپ کو مجھے پتہ ہے کہ میں کس طرح سوچتا ہوں، تو مجھے امید بہت کم نظر آتی ہے جس آپ طریقے ڈارک سے سائڈ حالات کو دیکھتے ہو، ہاں، اس لیے آپ کی کتاب کا ٹائٹل بھی جو ہے دا ڈارک سائڈ آف جرنلزم ہے۔ میں برائٹ سائڈ دیکھتا ہوں۔ ویسے اس پر ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمارے کلیگ ہیں، آپ نے میری کتاب پڑھی ہے؟ بالکل، اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں نے ڈارک سائڈ ویسے ہی لکھا ہوا ہے؟ نہیں، میں ایسا آرگومنٹ نہیں دوں گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، وہ ڈس ایگری نہیں کرتا، لیکن ہمارے کولیگ بتا رہے تھے بڑی اچھی بات کہ اس نے کہا کہ عرفان صاحب نے تو ڈارک سائڈ آف جرنلزم لکھا ہے، کہ یعنی جرنلسٹوں کے ساتھ یعنی ان کی ایکسپلائٹیشن کس طرح کی جاتی ہے، یہ ڈارک سائڈ ہے جرنلسٹ۔ اس نے کہا کہ بہت سارے جرنلسٹ یہاں پر ایسے بھی ہیں کہ جن کو بہت نوازا گیا، تو کہتے ہیں اس کے لیے کتاب لکھنی چاہیے دا برائٹ سائڈ آف جرنلزم۔ چلے دوبارہ اس پہ بھی غور کریں گے۔ نا، جو مثال کے طور پر جو ابھی نئے نئے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور یہ چینلز آ گئے نا جن میں بڑے بڑے پیکج، تو وہ برائٹ سائڈ ہے، برائٹ سائڈ آف جرنلزم ہے۔ اچھا، یہ ہے نا ایشو، یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اس پہ واقعی المیہ جو ہے نا، مجھے جو ڈر ہے وہ سول سپیس کا ختم ہونا ہے۔ اس میں سول سوسائٹی کی کمزوری نہیں ہے، ریاست کی اپنی کمزوری ہے۔ جب ریاست مافیا کا رخ اختیار کر لے اور ریاست جوریڈیکل اور پولیٹیکل رائٹ سے پہلو تہی کرے، یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ریاست خود یرغمال ہو جائے ان قوتوں کے جن کے اقدار ملٹرائزڈ ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر پھر ریاست رہتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اکثر اندازے غلط ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ریاست ہے لیکن وہ ریاست ہوتی نہیں ہے۔ پاکستان کا جو المیہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ اچھی سوچتے نہیں ہیں یا اچھے سیاستدان نہیں ہیں، اچھے لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، ہر جگہ کرپٹ بھی ہوتے ہیں، کم کرپٹ بھی ہوتے ہیں، بالکل صاف ستھرے لوگ بھی ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، پھر بھی معاشرے بڑھتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات سوچتا ہوں کہ معاشرے کرپشن سے کبھی تباہ نہیں ہوتے، معاشرے پاور مس یوز سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ پاور مس یوز کون کرتا ہے؟ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ پاور مس یوز وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایبسولوٹ پاور، جن کو دعویٰ ہوتا ہے کہ ایبسولوٹ پاور ہے ہمارے ہاتھ، اور وہ اکاؤنٹیبل بھی نہ ہو۔ تو پاکستان کی تباہی جو ہے یا کمزوری جو ہے وہ سول سوسائٹی کا المیہ تو ہے، لیکن قصوروار میں سول سوسائٹی کو اس طرح نہیں لیتا کہ سول سوسائٹی کے اپنے سر چاپر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سول سوسائٹی بچے گی تو جو ہے نا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ریاست
پہ جو ہے نا بات کرنا شروع کر دیں تو آج کل امریکہ سے لے کر ہند تک اور ہند سے لے کر کابل تک، جس میں ہم بھی سب آتے ہیں، ایون بنگلہ دیش بھی آپ دیکھیں، ریاستیں جو ہیں ان کا اپنا مستقبل جو ہے ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ریاست کس سمت میں جا رہی ہے. اتنے بڑے سٹرکچرز جو ہیں، جب ان کا ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے، اور دنیا اس وقت جو ہے نا اس پول پہ ہے کہ ایک ریاست جس کا ڈائریکشن کلیئر ہے وہ چائنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس نے جس طریقے سے سول سوسائٹی یعنی پبلک سفیئر کو مضبوط کیا، تو کہہ رہے ہیں کہ 1 بلین سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے پاورٹی لائن سے نکالا، لیکن انہوں نے کوئی ایلن مسک نہیں بنایا. یہ ایک علی بابا بنایا تھا، اس کو بھی گرا دیا انہوں نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سوسائٹی وہ بنانے جا رہے تھے وہ پبلک سیکٹر کے ارد گرد تھی، عام لوگوں کو اس میں کچھ ملنا تھا. اس کے ارد گرد سول سوسائٹی نہیں، لیکن ایک آئیڈیا تھا کہ ایک وقت میں عام لوگوں کو کوئی بینیفٹ ہوگا. لیکن ہم جس سمت میں جا رہے ہیں اس میں تو سول سوسائٹی ڈسمنٹل ہو جائے گی، اس میں پولیٹیکل اینڈ جوریڈیکل رائٹس ختم ہوتے جائیں گے. اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ جو توقعات آپ کی افغان ریفیوجیز سے ان کو دھکیلنے سے ہیں کہ ان کے دھکیل دو افغانستان میں، شاید کوئی سوسائٹی امڑ آئے، آپ کی جو ایگزسٹنگ سوسائٹیز ہیں وہ ہی تباہ ہو رہی ہیں. تو افغان مہاجرین سے اتنی امیدیں آپ کو کیوں ہیں؟ سوال یہ تھا، لیکن اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ آپ کو پوچھوں گا آپ سے کہ جو ہمارے ڈار صاحب گئے، وزٹ کیا افغانستان کا، پھر دوبارہ یہاں پہ آئے، اس نے UAE کے آفیشل سے بھی ملاقات کی. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت میں اس کی ٹائمنگز جو ہیں کہ وہاں امریکہ آنے کی کوشش کر رہا ہے باگرام ایئرپورٹ، باگرام بیس کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 300 لوگوں کا ایک کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، آپ کے منرلز کی باتیں ہو رہی ہیں. امریکہ کا ریٹرن ہو رہا ہے اس ریجن میں، لیکن ساتھ میں ایکسکلوژن کس کا ہوگا؟ چائنا کا. چائنا نے آلریڈی 40 سے 60 بلین ڈالر یہاں پہ کچھ انویسٹ کیے ہیں اور کچھ کرنے جا رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے اگست 2021 میں ہندوستان کا صفایا اور اس کی 3 بلین ڈالرز تباہ ہوئے افغانستان میں، مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ کے یہاں آنے کے ساتھ پاکستان میں چائنا کی انویسٹمنٹ کو بھی ایک خطرہ ہے، درپیش ہے. تو میں ویسے اس بنیاد پہ پوچھوں گا کہ ہماری چادر، ہمارے منرلز بھی جائیں گے، لیکن ساتھ میں تو چائنا کی انویسٹمنٹ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. 1 بیلٹ 1 روڈ جس کے شادیانے ہم بجا رہے تھے، تو یہ کون سا کھچڑی پک رہی ہے؟ اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں، پہلی بات تو یہ کہ افغانستان میں کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو خرچہ ہوا تھا وہ $3 ٹریلین. میں نے ہند کی بات کی. ویسے ہندوستان نے افغانستان میں طالبان سے پہلے $3 بلین، 3.5 بلین کے قریب تھے. پاکستان کے جرنیلوں نے بڑی خوشی منائی کہ ہم نے انڈیا کو بھی ڈبو دیا اور اس کے انویسٹمنٹ کو بھی ڈبو دیا. حالانکہ وہ ہندوستان کے کاروبار کے پیسے نہیں تھے، وہ افغانستان کے ڈیولپمنٹ کے اس میں انویسٹمنٹ، اس پہ روڈز بنی تھی، ہاسپٹل اور اس قسم کے، ان کا پارلیمنٹ بلڈنگ، یہ سارا انڈیا. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کیا، مجھے ایسا لگ رہا ہے عرفان کہ یہ آپ نے شروع میں کہہ بھی دیا اور یہ اچھی طرف اشارہ آپ نے کیا کہ ڈار صاحب 3 سال تک نہیں گئے اور ابھی اچانک وہ گئے. یہ ایسے وقت میں کہ باگرام ایئر بیس کا بھی تقریباً سودا ہو گیا، سننے میں یہ آیا. اور یہاں امریکن انویسٹرز بھی آ رہے ہیں اور بھی انویسٹرز، اور یہاں پر 300 انویسٹرز جو ہے، اور UAE کے آفیشل سے ملاقات بھی اس کی ہوئی آفیشل سے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں منرلز کی، اور بلوچستان اسمبلی سے وہ ایکٹ پاس کر دیا گیا اور ہماری اسمبلی سے پاس ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر سے اور چائنیز کی آپ کے منرلز میں آلریڈی انویسٹمنٹ ہے، اور افغانستان میں بھی چائنیز کی منرلز میں انویسٹمنٹ ہے. اب امریکہ کی اگر انویسٹمنٹ یہ توجہ بڑھتا ہے تو چائنا کے انویسٹمنٹ کا کیا بنے گا؟ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بات تو صاف ظاہر ہے، کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ امریکن جو ہے یہ بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے چائنا کا، سی پیک جو اس کا حصہ ہے، وہ اس کے خلاف تھے. اور پاکستان پر اوپن پریشر تھا امریکہ کا کہ جی اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں سی پیک سے. اور دیکھیں امریکن آفیشلز نے پبلکلی کہا تھا کہ جی چائنیز جو ہیں انہوں نے افریقہ کے اندر کئی ملکوں کو دیوالیہ بنا دیا، کیونکہ وہ بڑے ٹف کنڈیشن پہ وہ پیسے دیتے ہیں. سری لنکا کا ایگزامپل کہ سری لنکا کا پورٹ انہوں نے ڈیولپ کیا تھا، لیکن
سری لنکا اس سے وہ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکا, تو وہ ایگریمنٹ اس طرح ہوا تھا کہ وہ پورٹ ابھی چائنا کی پراپرٹی بن گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ گوادر کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ تعویلیں دیتے تھے امریکن کہ کس طرح جو ہے یعنی یہاں پر پبلک اوپینین کو اس کے اگینسٹ بلڈ کرنا. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ دیکھیں یہ منرلز کی جو بات ابھی جو نکل رہی ہے اور جس میں پاکستان وہ کہتا ہے کہ جی اس میں اسٹریٹجک منرلز بھی ہیں اور اس سے اتنا پیسہ آئے گا اور زمین کے اندر اتنی دولت ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جس کو کہتے ہیں نا بارٹر سسٹم ہو رہا ہے امریکہ کا, کہ سی پیک کو چھوڑ دیں, سی پیک کی جگہ جو ہے آپ کے اپنے ملک کے اندر ہم آپ کو ایک اور جو ہے وہ خزانہ کھول دیں گے, اور وہ خزانہ ملک کا ہے یا وہ قوموں کا ہے. بات یہ ہے نا کہ امریکی بھی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ پاکستان جو ہے کن کی ایکسپلائٹیشن کرے اور کن کی نہ کرے. اور نہ چائنیز پرواہ کرتے اور ہیں. نہیں, چائنیز کو بھی تو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پھر یہ قومیں کیا کرے, سول سوسائٹی جس کو آپ کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں یہ کہتا تو ہوں سوال ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں سول سوسائٹی, ہم یہ نہ کہیں کہ سول سوسائٹی مر چکی ہے, تو جو گنے چنے آوازیں ہیں وہ بھی بند ہو جائے گی. اور دیکھیں میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں عرفان, آپ کہتے ہیں کہ میں پر امید, اس میں کوئی شک نہیں, دنیا امید پہ قائم ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو تھوڑی بہت آوازیں بلند ہوئی نا, تو یہ منرل ایکٹ جو ہے ابھی تک جو سسپینڈڈ ہے ہمارے صوبے میں, یہ اس وجہ سے. ورنہ جس طرح بلوچستان کی اسمبلی سے پاس ہوا اور ان کے ممبرز کو بھی پتہ نہیں تھا اور وہ پاس ہوا, اسی طرح یہ بھی پاس ہو جاتا. ادھر بھی ہماری اسمبلی نے بھی پاس ہونا تھا, لیکن دیکھیں یہاں پر اس پر بات شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کس طرح کا ایکٹ ہے. اب ویسے پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ دوست کی, کیونکہ وہ آپ کے اتنے دوست ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا حشر وہ کیا کریں گے. ایگزیکٹلی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں عرفان, ایک چیز آپ نے خود بھی آبزرو کی ہوگی. دیکھیں پاکستان میں اس وقت 65 آبزرو نے یہ حقیقت ہے کہ 65% پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ کی ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہی جو ہے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی وجہ بھی ہے, سارے نوجوان. تو یہ نوجوان جو ہے نا, ان کے اندر کافی پوٹینشیل ہوتا ہے کہ اس پوٹینشیل کو آپ پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں, نیگیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اتنے بڑے یوتھ, ان کا جب ایک پریشر بنتا ہے نا, تو پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ بھی ان میں بھی پھر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اگینسٹ جائے. میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے یا مشاہدہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے, لیڈر بالکل بے شک اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ سیم پیج پر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ اس بل کو منظور کر بھی لیں گے, انہوں نے کیا بھی ہوگا. لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پر پی ٹی آئی کا ورکر ہے نا, وہ بھی اس ایکٹ کے خلاف ہے. اور یہی پی ٹی آئی والے جو سیکنڈ تھاٹ دے رہے ہیں نا لیڈرشپ کی صوبائی حکومت, وہ اپنے ان ورکرز کی, کہ ان ورکرز کا سامنا ہم کس طرح کریں گے. کیونکہ اگین اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف اگر لنڈن اور باقی شہروں میں کھڑے ہو کے چھوڑ کی آوازیں نکال سکتے ہیں نا, تو یہ اپنے ان کو بھی نہیں بخشیں گے پھر. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ورنہ یہ قانون پاس ہو جاتا, ابھی تک کیوں یہ پاس نہیں ہوا. اور دیکھیں مین اسٹریم میڈیا میں اتنی زیادہ باتیں بھی اس پر نہیں ہو رہی. تو پتہ ہے مجھے کیا ڈر ہوتا ہے, جب ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں گزشتہ 20-25 سال میں کہ جب بہت زیادہ ایک اونچے لیول کا کام کرانا ہو نا, جس طرح کے پورے علاقوں کے وسائل پہ, تو اس کے لیے اتنا ہی بڑا ایک کیٹاسٹرفی کریٹ کی جاتی ہے, حالات کریٹ کرتے ہیں, بین الاقوامی قوتیں کرتی ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دیٹ, ہماری ریاست جو بھی کوئی کرتی ہے, لیکن اس کے لیے اتنی لیول کا آرگومنٹ وائلنس کی شکل میں آ جاتا ہے. آپ نے اے پی ایس کا سانحہ آپ کو یاد ہے نا, اس سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک اسٹریٹجی یہ 2011-12 سے یہ سامنے لے کے آ رہے تھے, نہیں ہو رہی تھی, جس میں جو ہے نا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بھی تھے, جس میں سارا. اے پی ایس کا جو ہوا نا,
تو سب سارے چپ ہو گئے، بلکہ انہوں نے خود ہی ان کو کہا کہ آپ آ جائیں ایک لائن پہ، اور سارے پولیٹیشین پھر انہوں نے ان کے ذریعے وہ سب کام کیے. پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہا کہ کوئی ریزسٹنس تھی اس کے سامنے. ویسے عرفان، کل میں گاؤں گیا تھا تو وہاں پر کچھ دوست یہی پوچھ رہے تھے، بلکہ یہ بات کر رہے تھے کہ جب سے یہ پوٹینشیل انویسٹرز اسلام آباد آئے تھے. آپ کو مطلب وہ کانفرنس ہے جو اسلام آباد میں ہوئی، اس میں 300 مندوبین نے شرکت کی، فورن انویسٹمنٹ. کہتے ہیں جب سے وہ ہوا اور مینر کی بات ہو رہی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ٹیررزم کے واقعات نہیں ہو رہے. آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. نہیں اس کے ساتھ میں آپ کو ملٹری چیف صاحب کی تقریر ابھی یاد ہے؟ آرمی چیف صاحب نے جو تقریر کی، اس نے بلوچستان، وہ جو کنونشن سینٹر میں اوورسیز پاکستانی سے، اس نے بلوچستان پہ اتنا غصہ دکھایا کہ لوگ حق حیران رہ گئے کہ بلوچستان کے لوگ اپنے لوگ ہیں، وہ تو اپنے وسائل کے لیے بات کر رہے ہیں، اپن سے بات کر لیں. ان سے بات نہیں. اس نے ٹی ٹی پی کا نام ذکر نہیں کیا. اگر خوارج ہیں، اگر دہشت گرد پاکستانی کسی کو سمجھتی ہے تو ٹی ٹی پی کو سمجھتی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کا نام بھی اس نے نہیں لیا. تو یہ جو آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں نا کہ ٹیررزم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ٹیررزم کے واقعات نہیں ہو رہے، واقعات بھی نہیں ہو رہی، لیکن بات بھی تو نہیں ہو رہی نا ٹی ٹی پی. تو اس لیے نہیں عرفان، آپ دیکھیں نا، یہ الفاظ جو ہے اس کی ڈیلیکیسی کو دیکھا کریں نا. یہ طالبان لفظ جو ہے، جس کام کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوا تھا ٹیررزم نا، تو اس طالبان لفظ کو دھونے کے لیے انہوں نے یہ ایک وہ لفظ ہسٹوریکلی اٹھا لیا، خوارج کا. تو اس خوارج کے دو فائدے ہوئے. ایک فائدہ اسٹریٹجک اس کا یہ ہوا کہ افغانستان کے طالبان مثال کے طور پر وہ خوارج نہیں ہے. اب یہ ٹی ٹی پی ان کا ویریٹیبل ہینڈ جسے کہتے ہیں، یہ ان کا ویریٹیبل ہینڈ ہے، لیکن وہ خوارج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ٹی ٹی پی کو بھی اگر آپ اخبار میں مثال کے طور پر، اخبار کے اندر بھی آج کل ٹی ٹی پی نہیں لکھا جاتا، خوارج لکھا جاتا ہے نا. طالبان نکل گئے بیچ میں. ہاں، تو اس میں دیکھیں ٹی ٹی پی کا وہ ونگ جو فیوچر میں کام آ سکے، بالکل اسی طرح اس کو بھی ایک سائڈ پہ رکھا گیا نا. یعنی ایک اور طرح کی امیجنیشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ جس میں ایستھیٹکس ایسے بنائیں کہ فتنہ الخوارج جو ہے، تو اس میں دیکھیں ٹی ٹی پی کا نام بدنام ہونے سے بچا لیا. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر یہ دھماکہ کس نے کیا؟ یہ فتنہ الخوارج نے کیا. یہ کون بندے مارے گئے؟ یہ فتنہ الخوارج پر. تو اب لوگوں کی ایکٹیو میموری سے، جس طرح دیکھیں ڈرون ایکٹیو میموری سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلسل، کوادکاپٹر. ہاں، تو کبھی اڑن تشتری. ویسے آپ کے ذہن میں کبھی آ جاتا ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے اس کے پیچھے پورا جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کوئی قطر سے کنٹرول ہو رہی چیزیں ساری. سینٹ کوم جو ہے نا، ان کا پتہ نہیں میں کیوں وہاں چلا جاتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ کر سکتے ہیں. عرفان، آپ اتنے سادہ کیوں بن جاتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. یہ آپ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں نا، اور میں اب اس کے لیے کیا لفظ میں استعمال کروں کہ آپ ہر چیز کے اندر ایک فلسفہ نکال لیتے ہیں اور لوکل کو گلوبل کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں. تو میں اگر یہ آپ سے یہ کہوں کہ جی پشاور یونیورسٹی کے اندر جو ہے، یا پشاور یونیورسٹی کا پروفیسر تو اتنے کیلیبر کا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی بات کر دیں، تو آپ آگے سے کہیں گے کہ یار میں نے امریکہ سے پڑھا ہے. صحیح. تو بھائی ان کی بھی تو ٹریننگز ہوتے ہیں نا. ہم اخباروں پہ آ جاتے ہیں. یہ جو اخبار ہمارے ہیں اور جو باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں اور ہمیں نظر آتی ہیں اور بالکل عیاں ہیں، یہ اخبار جو ہیں ان پہ خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیریٹو کی ہم نے بات کی، یعنی ہمارا جو ملٹرائزڈ نیریٹو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائعوں سے نہیں جنریٹ ہو رہا. جیسے میں نے کہا نا کہ افغان سو کال جہاد کے دوران پشتون جرنلسٹوں کی ایک کراپ سامنے آئی، جس میں بڑے بڑے جرنلسٹ تھے، رحیم اللہ صاحب اور اس طرح. آج کل کوئی پشتون بڑا جرنلسٹ نہیں بن رہا جو ریاست کے بڑے قریب ہو اور اس پہ ریاست ٹرسٹ کر سکے کہ ان کے ذریعے عوام کو وہ نیریٹو پہنچا سکے جو ایک وقت میں پشتون جرنلسٹ کی وہ کراپ پہنچا رہی تھی فورن میڈیا کو اور جو ہے نا نیشنل میڈیا کو. یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دو
کہ اس کے لیے زیادہ وقت چاہیے ہوگا، لیکن اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا کے اندر جو بڑے بڑے جرنلسٹ تھے اور جو مڈ کریئر جرنلسٹ تھے، سب کے سب نہیں، ایکسیپشنز اور آلویز دیئر، یہ ان کو تو کوآپٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے پیکیجز ان کو دے دیے گئے، ان کو کوآپٹ کر دیا گیا۔ اور آج صبح ایک پاکستان کے بہت بڑے اخبار کے ایک سینئر بندے سے میں بات کر رہا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ اپنے اخبار کا، اس نے کہا، ابھی میں نام نہیں لوں گا، اس نے کہا کہ ہمارے اخبار کی جو خیبر پختونخوا کے لیے جو پالیسی ہے نا، یہ باقی پاکستان کی پالیسی سے مختلف ہے۔ بلکہ اس نے یہ کہا کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھ کے اپنے اخبار کے لیے جو جرنلزم کرتے ہیں، یہ ہمارے اخبار کی پالیسی نہیں ہے۔ اب میری بات سمجھ گئے نا، یہ اس نے مجھے کہا، اور اس کا جو ہے وہ 20 سال سے زیادہ کا جو ہے وہ تجربہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اخبار کی پالیسی یہ نہیں ہے جو جرنلزم ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا نا کہ اخبار، تو دیکھیں ہم بار بار ہر پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ان سب نے باقاعدہ، اور اگین میں کہوں گا کہ انڈر پریشر نہیں، کیونکہ باقی پاکستان میں یہ انڈر پریشر نہیں ہوتے، ادھر انڈر پریشر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ان دو صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، ان کی صحافت جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دی ہے ان محکموں کو، کہ جو یہاں کی حکومت کو بھی چلاتے ہیں، یہاں کے بیوروکریسی کو بھی چلاتے ہیں، اور یہاں کی جو ہے وہ پولیسنگ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ صحافت بھی ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اور میں خود بڑا ریگولر جو ہے ریڈر ہوں اخبار کا، اور میں یعنی کئی پرسپیکٹیوز کے ساتھ اخبار دیکھتا ہوں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ہر دن جب میں دیکھتا ہوں تو اسی ایک اسٹیٹ کی پالیسی دوسری صوبے میں ہو تو اس کو ٹھیک ٹھاک وہ کیا انٹروگیٹ کیا جاتا ہے اس اخبار کے اندر، لیکن اسی اخبار میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، اس پر بات بھی نہیں کی جاتی، اور اگر کی بھی جاتی ہے تو وہ ان کی پرسپیکٹو سے کی جاتی ہے۔ تو ہم پروگرام ختم کیے دیتے ہیں اس کے۔ ناظرین، ہم نے تو 3 ایسی ایشوز پہ بات کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو وزٹ کیا افغانستان کا، اور اس میں کے ساتھ ساتھ جو افغان ریفیوجیز کا جو ایشو سامنے آیا ہے، جبری بے دخلی کا پاکستان سے، یہ سارے ایسے عوامل ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ریجن میں جو منرلس کے ارد گرد پالیٹکس ہو رہی ہے، آیا اس کے امپلیکیشنز جو ہے نا وہ صرف علاقوں تک رہیں گے، یا چائنا بھی اس کا ایک فیکٹر ہے، اس کے ارد گرد بھی یہ سوال ہم نے کوشش کی کہ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تک یہ خبریں پہنچتی کیوں نہیں ہیں اگر اتنا کچھ اس میں ہو رہا ہے۔ ایک طرف مہاجرین کی جبری بے دخلی، دوسری طرف جو ہے نا منرلز، تیسری جانب جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہو رہی ہیں، کوئی ہمیں واضح خبر نہیں پہنچ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس موقع پہ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی ہم نے بات کی کہ یہاں پہ ایسے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو خبریں لکھنا تو چھوڑیں، ریلیز نہیں کرنے دیتے، بلکہ ان کو بٹھایا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ خبریں بلاک کریں۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو کچھ زیادہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو فعال پھر سول سوسائٹی کیسی ہو، اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ سول سوسائٹی کو کچھ مزید سٹیپس اٹھانے پڑیں گے، اپنے آپ کو باخبر رکھنا پڑے گا، کیونکہ سارے جو آؤٹ لیٹس ہیں ان پہ بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں کی ملٹرائز گورننس کر رہے ہیں اور یہاں کی ملٹرائز پالیسی چلا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔